आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज अफ़गानिस्तान में तालिबान कंट्रोल का दूसरा रोज़ है और आज तालिबान ने अपना पहला मरबूत पॉलिसी बयान दिया है। दुनिया में उनके कंट्रोल के हवाले से, उनके दूसरे दौरे हुकूमत के हवाले से जो तशवीश है, जो तफक्कुरात हैं, जो ख़दशात हैं, आज उनको दूर करने की कोशिश की तालिबान ने आज दुनिया को यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत तन्हा तालिबान हुकूमत नहीं होगी, बल्कि उसमें अफ़गानिस्तान के तमाम इम्पॉर्टेंट फैक्शन शामिल होंगे। गोया कि ये एक मखलूत हुकूमत होगी। तालिबान ने दुनिया को यकीन दिलाया कि उनकी सरजमीन किसी भी मुल्क में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान ने दुनिया को यकीन दिलाया कि तालिबान के अफ़गानिस्तान में इस बार ख़वातीन को काम करने की, तालीम हासिल करने की और घूमने की या अपनी ज़िंदगी को अपने हवाले से गुजारने की मुकम्मल आज़ादी होगी। तालिबान ने दुनिया को यकीन दिलाया कि अफ़गानिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। सिफारतकारों की, गैर मुल्कियों की तमाम सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी तालिबान लेंगे और तालिबान हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार होगी। दुनिया को ये भी यकीन दिलाया कि अफ़गानिस्तान के अंदर इंसाफ होगा, कानून होगा और इंसानी हुकूक की पजीराई होगी। तालिबान ने आज इसके साथ ही बाकायदा ऐलान किया कि तमाम तालिबान मुखालिफिन के लिए आम माफ़ी होगी। तमाम तालिबान मुखालिफिन को इनमें से किसी को ना गिरफ़्तार किया जाएगा, न किसी को किसी तफ्तीश में तलब किया जाएगा। ये एक आम माफ़ी सब के लिए होगी। देखा ये जाएगा कि तालिबान अपने इन वादों पर, इन यकीन दहानियों पर क्या वाकई अमल करते हैं, और अगर अमल करते हैं तो यकीनन एक नया सूरज तुलू होगा इस पूरे खित्ते में। आज तालिबान ने लोगों से कहा कि वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जारी रखें। अफ़गानिस्तान में वैसे भी अब हालात मामूल पर आते नज़र आए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर जो अफरा तफरी और भगदड़ के दिलखराश मनाजिर देखे गए थे, आज सूरत हाल बेहतर है। वहाँ पे फ़्लाइट ऑपरेशंस बहाल हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पे अमरीकी अफ़वाज ने निज़ाम संभाला हुआ है और सिफारती अमले के इनक़ला को यकीनी बनाया जा रहा है। काबुल में मुहर्रमुल हराम की मजालिस का भी इनेकाद बाकायदा जारी है और रेडियो काबुल का कंट्रोल भी तालिबान के पास है। तालिबान का काबुल पर कंट्रोल के बाद से मगरबी दुनिया में ख़वातीन के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ तशवीर का इजहार किया जा रहा था, मगर खुशाइद तालिबान की जानिब से आज ख़वातीन को हुकूमत में शमूलियत की पेशकश भी की गई। और आज एक दिलचस्प मंजर हुआ जब टीवी चैनल्स पर ख़वातीन एंकर्स अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ निभाती हुई दिखाई गई और ख़ुद तालिबान इन प्रोग्राम में शरीक थे ख़वातीन एंकर्स के साथ। आज ख़वातीन मेडिकल वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को भी तालिबान ने यकीन दहानी कराई कि वो मामूल के मुताबिक अपने काम करे और यकीनी तौर पे वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि 20 साल पहले के मुकाबले में इस मरतबा तालिबान ज़्यादा मुहतात है। शायद यही वजह है कि बेशतर शहरों में जहाँ तालिबान ने कब्ज़ा किया वहाँ क़त्ल व गारत के वाक़यात या क़त्ल व गारत गरी के वाक़यात बिल्कुल देखने में नहीं आए। अब तालिबान चाहते हैं कि आलमी क़ुव्वतें उनकी हुकूमत तस्लीम करे, इसीलिए मौजूदा सूरत हाल में पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने के बावजूद तालिबान बाकायदा हुकूमत बनाने से फ़िलहाल एतराज़ कर रहे हैं। देखना होगा कि तालिबान इमारात इस्लामिया अफ़गानिस्तान का क़याम करते हैं या फिर जो मौजूदा अफ़गान सेटअप है उसमें उस हवाले से उसमें क्या तब्दीलियाँ करते हैं। मगर वो आज कह चुके हैं कि एक मखलूत हुकूमत होगी जिसमें तालिबान अपने साथ अफ़गानिस्तान के अहम जो फैक्शंस हैं उनको शामिल करेंगे। जिस तेज़ी और बिला मज़ाहमत तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान का कंट्रोल हासिल किया, उस पर दुनिया अभी भी शशदर है और न जाने कब तक हैरान, परेशान और शशदर रहेगी। अमेरिका का बग़ैर किसी सियासी तस्वीर और अचानक अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनक़ला के फ़ैसले को दुनिया भर में तनक़ीद का निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका ने 20 साल अफ़गान हुकूमत को पाला, 90 अरब डॉलर से 3 लाख जवानों पर मुहित अफ़गान फ़ौज तश्कील दी, एयरफोर्स तक खड़ी करा दी, पायलट्स की तरबियत कराई, लड़ाका तैयारे, गनशिप हेलीकॉप्टर्स दिए, अफ़गान फ़ौज को गोला बारूद और असलहा से लाद दिया। मगर शुमाल से लेकर जनूब तक तालिबान ने जब एक के बाद एक शहर को कब्ज़ा हासिल करना शुरू किया तो इस अफ़गान फ़ौज का कहीं नामो निशान नज़र नहीं आया। कहीं ये फ़ौजी असलहा छोड़कर भाग खड़े हुए तो कहीं असलहा समेत तालिबान से ही मिल गए।
اب امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا بھی سب سے بڑا رونا یہ ہے، اس وقت وہ شدید تنقید کا نشانہ ہے، امریکہ میں بھی اور امریکہ کے باہر بھی، مگر ان کی بات میں بھی وزن ہے کہ آخر افغانستان کی فوج کیوں نہیں لڑی، اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ جو بائیڈن نے کل امریکی قوم سے اپنے خطاب میں بھی یہی رونا رویا، ان کا کہنا تھا کہ افغان رہنما ملک چھوڑ کر بھاگ گئے، سیکیورٹی فورسز بغیر لڑے ہتھیار ڈال چکی ہے۔ صدر اشرف غنی نے تو یقین دہانی کرائی تھی کہ افغان فوج لڑے گی، مگر ظاہر ہوا، ثابت ہو گیا کہ وہ بھی غلط تھے۔ صدر بائیڈن نے امریکی قوم سے کہا کہ امریکہ نے افغان فورسز کو سب کچھ دیا، مگر کہاں سے ہم ان میں لڑنے کا حوصلہ پیدا کرتے۔ آج کا سب سے بڑا سوال کہ 3 لاکھ افغان فوج، افغان ایئر فورس، تمام امریکی ٹریننگ، اسلحہ، گولہ بارود، وہ کہاں چلا گیا؟ کیوں طالبان کی مزاحمت نہیں ہوئی؟ کیوں یہ فوج نہیں لڑی؟ کیوں توقعات پہ پوری نہیں اتری؟ ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ افغان امور کے انتہائی تجربہ کار باخبر سینئر صحافی سمیع یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیع یوسفزئی صاحب، دنیا کا یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر ہوا کیا؟ یہ 3 لاکھ فوجی، یہ ایئر فورس، یہ امریکہ کی $100 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری، اسلحہ، گولہ بارود، انٹیلیجنس سپورٹ، یہ سب کچھ، اس کے باوجود بالکل ریزسٹنس نہیں ہوئی۔ اس افغان فوج کہیں پہ بھی طالبان سے لڑتی نظر نہیں آئی، کیا وجہ ہے؟ اب میرے خیال میں اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو سولجرز جو سرینڈر ہو گئی، جو ملٹری آفیسرز تھے یا پولیس تھے، جب میں نے ان سے بات کی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل تو اس طرح تکی ہوئی نہیں تھی، یا مورال بھی اتنا ڈاؤن نہیں تھا، اور لیکن جب ہم ریزسٹنٹ کی سوچ بنا دیتے تو ایک دم اوپر سے ہمارے جو کمانڈ تھے، یا جو چیف تھے، یا جو میجر تھے، جنرل تھے یا کرنل تھے، وہ ہمیں کہتے تھے کہ بس سرنڈر کرو یا لڑائی مت کرو۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں سے میری بات ہو گئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تک چکے ہیں، ہم کسی باہر ملکی افواج کے خلاف نہیں لڑ رہے ہیں، ہمارے اوپر جو گولیاں برسا رہے ہیں وہ بھی افغان ہیں، اور ہم جس کو مار رہے ہیں وہ بھی افغان ہیں۔ اس کے علاوہ جو کابل میں ایک مسلسل سوشل میڈیا کا دور ہے، جو افغان حکومت کی یا اشرف غنی صاحب کے کچھ جو خاص لوگ تھے، ان کے مزوں چرچوں، کرپشن کے جو سٹوری آ رہے تھے، ان کے لائف سٹائل کے، جو گھومتے پھرتے تھے ہفتے میں 1-2 دن دبئی جا کر ویکینڈ میں واپس آ کر، اس طرح کی خبریں پڑھ کر وہ کہہ رہے تھے کہ سولجر کا یہ خیال تھا کہ ہم کیوں اس ایسے سسٹم کے لیے لڑے جو بالآخر یہ لڑائی جیت نہیں سکتے۔ امریکہ واپس جا رہے تھے، اور طالبان بڑی شفقانہ طور پر ان لوگوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ تو میرے خیال میں طالبان نے ایک اسٹریٹجی یہ بنا دیا کہ کابل کے اندر جو ایئر فورس کے جو لوگ تھے، اسپیشل فورس کے جو لوگ تھے، ان کو چن چن کر ہلاک کر رہے تھے، اور حکومت ان کو کنٹرول دینے میں ناکام تھے۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھا جس کی وجہ سے لوگوں جو سولجرز ہیں انہوں نے حوصلہ بھی ہارا اور تو سمیع یوسفزئی صاحب، آپ کا مطلب یہ کہ کوئی موٹیویشن نہیں تھی، یہ جو افغان فورسز تھی ان میں کوئی موٹیویشن نہیں تھی، بلکہ ان پر یہ سوچ غالب تھی کہ یہ سامنے طالبان بھی افغان ہیں، امریکہ ہمیں چھوڑ کے جا چکا ہے، امریکہ تک ان سے نہیں جیت سکا ہے، اور ہم کیوں اپنے افغان طالبان سے ہی، اپنے ہی لوگوں سے لڑیں؟ اس لیے نہ کوئی موٹیویشن تھی، اور اوپر بھی جو ان کی سپیریئر کمانڈ تھی ان میں بھی کسی قسم کی موٹیویشن نہیں تھی، اس لیے یہ ان سے مل گئے، یا ان سے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی طالبان سے؟ بالکل یقیناً اس طرح کی ایک سول وار تھا، ایک سول وار بن چکا تھا، اور پہلے دن سے امریکن تو موجود تھے، لیکن مر تو افغان رہے تھے۔ امریکن بھی افغانوں کو مار رہے تھے، افغان فورسز بھی مار رہے تھے، اور طالبان بھی جو مار رہے تھے وہ بھی ان کے اپنی اولاد تھی۔ یہاں پر کوئی پاکستانی فوج یا ایرانی فوج یا کسی اور ملک کا فوجی نہیں تھا، اور بالخصوص گزشتہ 18-15 مہینوں میں جب سے امریکن نے ڈرا ڈاؤن شروع کیا، اس کے بعد تو ظاہری بات ہے زیادہ تر 95% جو لڑائی تھی وہ افغان فورسز اور افغان طالبان کے درمیان تھی۔ تو جو لڑائی کا جو اصلی فریق امریکہ تھا وہ آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ میرے خیال میں یہی وجوہات ہے، اور لوگ تک چکے ہیں کہ 40-45 سالوں سے ایک بے مقصد لڑائی جو افغانستان میں جاری ہے،
تو یہ سمجھ میں آ گیا سمیع سنزئی صاحب کہ چلیں آپ نے بتایا کہ آپ کے بقول کیوں افغان فوج طالبان سے نہیں لڑی، کوئی مزاحمت نہیں کی، سرنڈر کیا یا ان سے مل گئی، اور اس وجہ سے جو ہے طالبان کو مکمل فتح ہوئی۔ مگر یہ بتائیے کہ جو 20 سال مغربی افواج وہاں پہ رہی اور جس میں کہ 10-15 سال تو وہ ایکٹیولی خود سامنے سے لڑتی رہی طالبان کے ساتھ، نیٹو، امریکن فورسز، 40 ممالک، 1.5 لاکھ فوج، NSA، CIA، بھرپور اسلحہ، گولہ بارود، تمام سپورٹ، وہ زیر کیوں نہیں کر سکے طالبان کو، اور وہ فتح کیوں نہیں حاصل کر سکے طالبان کے خلاف، فوجی فتح؟ میرے خیال میں ایک حد تک تو وہ کامیاب رہی ہے، لیکن ظاہری بات یہ ساری عمر کے لیے یہاں پہ نہیں آتی، نہ ان کا افغانستان امریکہ کا ایک اسٹیٹ تھا کہ یہ ساری عمر اسی طرح یہاں پر اپنے ڈالر کو پھینکتے رہے اور افغانوں کے لیے لڑتے رہے۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ القاعدہ کے بھی شکست ہو گئی، اسامہ بن لادن بھی ختم ہو گیا، القاعدہ کا وجود اب افغانستان میں نہیں ہے۔ اصل میں تو امریکن القاعدہ کے پیچھے آئی تھی، ان کے اس لیے تو نہیں آئی تھی کہ وہ طالبان کو، افغانستان کو جمہوریت دے یا ڈیموکریسی دے، لیکن جب آ گئی تو پھر انہوں نے القاعدہ کو بھی ختم کر دیا، طالبان کی حکومت بھی ختم کر دی، 20 سال تک ایک نیا افغانستان کھڑا کر دیا۔ ٹھیک ہے، ایک طرف لڑائی تھے، دوسری طرف ایک پروگریس بھی تھی، لیکن میرے خیال میں امریکہ ایک حد تک اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئی، لیکن اب امریکہ بھی ناراض ہے۔ وہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ہم تو وہاں سے نکل چکے ہیں، لیکن اب یہ لڑائی آپ کا لڑنا ہے، یہ ویل آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ لوگ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کمزور تھے، آپ کے پوٹینشیل جو نیشن بلڈنگ کی وہ بہت کمزور تھے، ہم نے تو اپنے پوری کوشش کی۔ اچھا، یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ افغان فورسز، افغان فوج طالبان سے کیوں مزاحمت نہیں کی۔ آپ نے ایکسپلین کیا کہ جو مغربی افواج کی طالبان سے جنگ ہوئی اس کے کیا نتیجہ نکلا۔ اب آپ کے بقول یہ بتائیے کہ یہ جس وقت لیڈرشپ کی ضرورت تھی، جس وقت کھڑے رہنے کی ضرورت تھی، اس وقت اشرف غنی اور ان کے تمام جو ہمجولی تھے یا جو ان کا ٹولہ تھا یا جو ان کی رولنگ یہ جو کلاس تھی جو کہ افغانستان کے حکمران تھے، یہ کیوں بھاگ کھڑے ہوئے؟ یہ ان کے لیے کیا وجہ تھی کہ یہ اپنی لیڈرشپ انہوں نے نہیں دکھائی اور عین موقع پہ وہ باقاعدہ بھاگ گئے افغانستان سے؟ جس طرح سولجر میں ول نہیں تھا ان کو، وہ جو سولجرز تھے، جو سیکورٹی فورسز تھے، وہ ان کے دفاع کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر میں شاید وہ کچھ حد تک کابل میں اپنی اسپیشل فورسز کی وجہ سے کچھ لڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں تو اس ملک میں باہر سے آیا ہوں، امریکہ میں ساری عمر گزاری، اپنے ان کی بیوی بھی باہر ملکی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں ایسا لڑائی میں کود جاؤں جس کا جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم حکمت یار اور استاد ربانی اور احمد شاہ مسعود کی لیگیسی کی بات کرتے ہیں، تو اس کی جو لیگیسی میں وہ سول وار آ جاتا ہے جس میں کابل کنڈرات میں تبدیل ہوا۔ تو انہوں نے یہ میرے خیال میں اچھا فیصلہ کیا کہ ریزسٹ کے بجائے انہوں نے کابل چھوڑ دیا۔ جب ان کے ریزسٹ کے، وہ تو خود نہیں لڑ سکتے تھے، نہ کوئی بہت بڑا ملٹری کمانڈر تھا، وہ ایک پروفیسر تھا، وہ ایک ٹیکنوکریٹ تھا، انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ جیت اگر ان کے فورسز فائٹ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس کو بہتر جانا کہ وہ افغانستان کو چھوڑ جائے اور اس کے بہت بہت حصے میں بہت شکریہ سمیع سنزئی ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ گویا کہ چاہے افغان فوج ہو، چاہے افغان حکومت ہو، چاہے سیکیورٹی فورسز ہو یا افغان انٹیلیجنس ہو، ان کے سامنے کیونکہ طالبان تھی، انہوں نے کہا کہ طالبان سے مقابلہ افغان سے مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے نہ انہوں نے جنگ لڑی، نہ طالبان کی مزاحمت کی، بلکہ طالبان کے ساتھ تقریباً مل ہی گئے۔ اور افغان حکومت، اشرف غنی، انہوں نے مناسب سمجھا کہ افغانستان میں، کابل میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہو، خون بہے، وہ بھی نکل گئے، اور اس طرح سے افغانستان جو ہے شاید متحد رہا۔ اس کا فیصلہ بہرحال تاریخ آگے جا کے کرے گی۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آج طالبان نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں دنیا کے سامنے طالبان افغانستان کا خاکہ رکھا کہ طالبان کا افغانستان کیسے ہوگا۔ دنیا کی تشویش، دنیا کے شکوک، سوالات کا جواب دیا، یقین دلایا کہ افغانستان میں خالصتاً طالبان کی حکومت نہیں ہوگی، بلکہ اس میں دوسرے امپورٹنٹ فیکٹرز کو شامل کیا جائے گا، گویا کہ ایک مخلوط حکومت ہوگی۔ تمام طالبان مخالفین کو معاف کرنے کا اعلان کیا گیا، نہ کوئی گرفتار ہوگا، نہ کسی کے ساتھ تفتیش ہوگی۔ خواتین کو شریعت کے مطابق کام کریں، ایجوکیشن کریں، اپنے حقوق کے لیے تمام
یقین دہانی کرائی گئی، انسانی حقوق کی مکمل طور پہ حفاظت کی جائے گی، اس کے علاوہ اقلیتوں کی، غیر ملکی سفارتخانوں کی مکمل احترام کیا جائے گا۔ طالبان افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ بہت جلد انہوں نے کہا کہ سیاسی قیادت اس حوالے سے سامنے آئے گی اور مستقبل کی حکومت ایک مخلوط حکومت ہوگی۔ طالبان نے اپنے پہلے ایک متفق اور مربوط بیان میں دنیا کو وہ تمام یقین دہانیاں کرائی ہیں، ان تمام تشویش کا اور ان تمام تفکرات کا جواب دیا ہے جو عالمی قوتوں کو طالبان کے دوسری نظام حکومت یا ان کی دوسری دور حکومت کے حوالے سے تھی، اور آپ نے تفصیل سے سنا کہ طالبان کی جانب سے جو یہ پریس کانفرنس ہوئی، ذبیح اللہ مجاہد نے ہر اس تشویش کا جواب دیا، ہر اس تشویش کو دور کیا جو مغرب میں اور پوری دنیا میں طالبان کے دور حکومت کے حوالے سے تھی۔ پاکستان میں بھی طالبان کا یہ پہلا مربوط بیان بہت دلچسپی سے دیکھا گیا۔ طالبان کی پالیسی پوزیشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اب بہت ہی کم روز رہ گئے ہیں جب طالبان کا باقاعدہ دوسرا دور حکومت افغانستان میں شروع ہونے والا ہے۔ آج طالبان کی یہ پوزیشن اور جو اس نے اپنی پالیسی، حکمت عملی اور اپنے مینڈیٹ کا اعلان کیا ہے اور جو وعدے کیے ہیں، ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ ابھی آپ نے دیکھا ذبیح اللہ مجاہد نے بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس کے اندر جو دنیا کی کنسرنز تھے اس کے حوالے سے، اور پھر طالبان کی حکومت ہوگی کس انداز کی، دوسری حکومت طالبان کا دور حکومت جو ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا گزشتہ دور حکومت میں، لیکن آپ فرمائیے حکومت پاکستان نے طالبان کے اس بیان کو کیسے دیکھا؟ ابھی جو پریس کانفرنس کی ہے ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے، جو طالبان کے ترجمان ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اس سے بہت مدد ملی ہے۔ جو بین الاقوامی کنسرنس تھے اور لگ رہا تھا کہ طالبان کی حکومت آگے پتہ نہیں کیا وہاں پہ نظام لائے گی، کیا کرے گی، میرا یہ خیال ہے کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے طالبان نے ابھی تک بار بار یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ انٹرنیشنل کنسرنس کو، بین الاقوامی برادری کی خواہشات کو ایک اہمیت دیتے ہیں، اور وہ قطعی طور کے اوپر ایک اس طرح کی یونیلیٹرل پالیسیز نہیں لیں گے جو کہ جو ماضی میں کچھ عرصہ ان سے وابستہ بھی رہیں اور لوگوں کو کچھ اس کے اوپر تحفظات بھی رہے۔ مثال کے طور کے اوپر خواتین کو لے کر کے جو پالیسیز رہیں، یا تعلیم کو لے کے، یا اقلیتوں سے۔ آج 2-3 جو ایونٹس ہوئے اس پریس کانفرنس سے پہلے بھی، مثلا آج جو ہیلتھ ورکرز تھیں ان سے ملاقات کی طالبان اتھارٹیز نے، پھر انہوں نے جا کے گردوارے میں اقلیتوں کے ساتھ گفتگو کی، اور ابھی پھر جو پریس کانفرنس کی۔ ان تمام بہت ہی حوصلہ افزا اقدامات ہیں، اور اس سے لگ رہا ہے کہ جو طالبان کے بارے میں شکوک و شبہات تھے وہ درست نہیں تھے، اور جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیا فواد چودھری صاحب پاکستان بھی ان شکوک و شبہات کو اور ان خیالات کو شیئر کرتا تھا جو کہ عالمی برادری کو، بڑی قوتوں کو، مغرب کو تھے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جو ٹیسٹ آف پوڈنگ از ان اٹس ایٹنگ، تو وہ تو پہلی بار اب جو ہے یہ ایک پورے 20 سال کے بعد ایک پوری نئی نسل ہے جو وہاں پر اقتدار میں آئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے اقدامات ہی بتائیں گے کہ وہ کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں۔ ابھی تک جو ان کے اقدامات ہیں وہ خوش آئند ہیں۔ اس سے پہلے بھی جس طریقے سے کابل میں تبدیلی جو ہے وہ نظر آئی ہے، اس میں وہ بلڈ لیس ہے، اس میں کسی قسم کا خون نہیں بہا، اس میں کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا۔ یقینی طور کے اوپر یہ ایسے مناظر ہیں جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ اور دیکھیے پاکستان کا جو اصل ہمارا بڑا فریم ورک ہے، اس میں جو سٹیبلٹی ہے افغانستان میں، آپ کو معلوم ہے کہ جو سینٹرل ایریا کے ساتھ ہمارا لنکیج ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، کاشغر تک جو ہم اپنی ٹرین لے کے جانا چاہتے ہیں، ٹرانس کاشغر ٹرین، ٹرانس مزار شریف ٹرین جو ابھی ہم نے ازبکستان میں وزیر اعظم صاحب سائن کر کے آئے ہیں، یا ٹرانس ٹرک ٹرین جو گوادر سے تاشقند تک ہم لے کے جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے افغانستان میں استحکام ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔
اور پاکستان کو اس سے بڑھ کر کوئی خوشی اور کسی کو نہیں ہوگی اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی ہوگی۔ تو یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ 48 گھنٹے جو کہ بہت ہی مومنٹس رہے ہیں، جو بہت ہی تاریخی رہے ہیں، اس دوران طالبان لیڈرشپ سے پاکستان کا کانٹیکٹ ہے، ہمارا رابطہ ہوا ہے؟ دیکھیے، ہمارا افغانستان میں جو تمام دھڑے ہیں ان سے رابطہ ہے، اور طالبان سے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا امریکہ کو اور طالبان کو اکٹھا ایک میز پہ بٹھانے کے لیے۔ اس کے بعد پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا، جو دوحہ مذاکرات ہم نے شروع کروائے، اور پھر کابل حکومت کو بھی اور طالبان کو بھی ہم نے مذاکرات کی میز پہ لانے کی اپنی صحیح کی۔ اب پاکستان اس ریجن کی بہت ہی اہم طاقت ہے، ہمارے بغیر اس طرح کے امپورٹنٹ فیصلے ہو نہیں سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارا جس وقت افغانستان کے اندر تمام گروپس ہیں ان کے ساتھ ایک قریبی لنک ہے، قریبی تعلق ہے، اور ہماری جو ایک انکلوسیو حکومت کی جو ایک پلان ہے اس کی طرف جس طریقے سے افغانستان بڑھ رہا ہے، ہمیں اس پہ خوشی ہے۔ اس کاوش کے بارے میں بتائیے جو انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے پاکستان کر رہا ہے۔ ناردرن افغانستان کی بہت ہی امپورٹنٹ لیڈرشپ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی جو کہ اشرف غنی حکومت کے اہم شخصیات تھی پاکستان کا، ان کے ساتھ بھی رابطہ تھا۔ جو ہم انکلوسیو گورنمنٹ چاہتے ہیں، جو کہ چائنا بھی چاہتا ہے، دنیا بھی چاہتی ہے، اور آج ذبیح اللہ مجاہد نے اس کی باقاعدہ تصدیق کی ہے اور اس کی حمایت کی ہے طالبان کی جانب سے کہ ایسی انکلوسیو گورنمنٹ، یعنی کہ ایک مشترکہ گورنمنٹ ہے، وسیع بنیاد گورنمنٹ ہے، تو اس کاوش کے سلسلے میں کیا ٹھوس ڈیولپمنٹس ہیں؟ اس سلسلے میں اچھی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے ہیں ان میں بھی مثبت جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دنوں سے پاکستان خود ایک ہوسٹ کر رہا ہے ایک بہت ہی اہم جو افغان لیڈرشپ کے گروہ کو، جو کہ طالبان نہیں ہے، نان طالبان گروپ ہے، جس کو اس وقت پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، اور اس میں بہت اہم لیڈر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ مثلا ان کے سابق وزیر خارجہ ہیں ربانی صاحب، وہ اس کا حصہ ہیں، اس میں استاد محقق صاحب اس کا حصہ ہے، پھر اس کے علاوہ جو اسپیکر صاحب ہیں اس وقت اسمبلی کے وہ اس میں ہیں، پھر کریم خلیل صاحب اس کا حصہ ہیں۔ سو بہت اہم لیڈرشپ اس وقت جو نان طالبان کی پاکستان میں موجود ہے، اور ہم نے جو پوری کوشش کی ہے وہ یہی کی ہے کہ ہم طالبان کو اور جو دوسرے ایتھنک گروپس ہیں ان کو ہم اکٹھا کر سکیں۔ آپ اپریشیٹ کریں گے کہ یہی مشورہ ہم نے اشرف غنی صاحب کو بھی دیا تھا، اور ان کو بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آپ اکیلے حکومت نہیں کر سکیں گے، اور وزیر اعظم نے جو باجوڑ میں جلسے میں یہ کہا تھا کہ آپ ابھی انتخابات کی طرف نہ جائیں، بلکہ کوشش کریں کہ متفقہ حکومت آپ فارمولہ طے کر لیں۔ انہوں نے چونکہ وہ نہیں کیا تو اس کی وجہ سے آج کابل کو یہ دن دیکھنا پڑا، اور ہم نے جو طالبان کے ساتھ بھی جو بات چیت ہے، ہماری وہی اصول ہے کہ ایک متفقہ وسیع البنیاد حکومت بنے، اور اس طرف ہی ہماری کوشش جو ہے وہ جاری ہے۔ اور یہ فرمائیے گا کہ اب مرحلہ آئے گا طالبان کی جب حکومت قائم ہو جائے یا وہاں پہ ایک وسیع بنیاد ایک حکومت بنے، تو تسلیم کرنے کا کے حوالے سے کیا پاکستان کا فیصلہ ہے؟ کل بہت اہم اس سلسلے میں اجلاس بھی ہوا، میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور چین کی جانب سے جیسے انڈیا آیا ہے کہ وہ خواہش مند ہے جیسے طالبان حکومت باقاعدہ قائم ہوتی ہے شاید وہ تسلیم کرے، پہلا ملک ہو شاید، تو پاکستان نے اس سلسلے میں کیا پالیسی رکھی ہے؟ دیکھیے کامران صاحب، ہم اس میں کوئی اپنا خود یونیلیٹرل فیصلہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ بھی ہم کریں اس میں ہمارے جو ریجنل دوست ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہوں، اور عالمی طاقتیں بھی ہمارا جو ہے وہ حصہ دار ہیں، کیونکہ اگر ایسے نہیں ہوگا اور پاکستان اس میں اکیلا ہوگا تو وہ پھر ایک شاید تاثر اچھا بھی نہیں جائے گا، اور اس کے نتیجے میں افغانستان کے اندر جو کوششیں ہیں وہ بھی شاید اس طریقے سے ان کو تقویت نہیں ملتی۔ تو ہماری کوشش اس وقت پوری گئی ہے کہ ہم ریجنل طاقتوں کو ساتھ لے کے، عالمی طاقتوں کو ساتھ لے کے ایک متفقہ لائے عمل کے طور کے اوپر اس پروسیس کو لے کے آگے بڑھیں۔ بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات۔ بہت ہی بنیادی حکومت کی جو اس وقت سوچ ہے، حکومت پاکستان کا جو رد عمل ہے طالبان کی
जो कंट्रोल कायम हुआ है अफ़गानिस्तान में, हुकूमत अभी कायम होने जा रही है और उस पर हुकूमत पाकिस्तान का पूरा जो इस वक्त सोच है उसकी तर्जुमानी कर रहे थे फवाद चौधरी, वज़ीर इत्तलात व नशरियात। अफ़गानिस्तान की इस इंतहाई नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान की फ़ैसला साजी, पाकिस्तान को किन चीज़ों पर एहतियात करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है और क्या पॉलिसी सुतून होने चाहिए पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के हवाले से, ये जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंज है पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के लिए। यकीनन पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप इस वक्त जुड़ी हुई है और मगर इसके वो फ़ैसले जो कि आज किए जाएंगे ये दहाइयों तक पाकिस्तान को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी या इसके समरात समेटने होंगे। इसका एक इंडिपेंडेंट जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान की नामवर सीनियर तरीन सफारतकारों में से एक तज़कियाकार डॉक्टर मलिहा लोधी हमें ज्वाइन करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। अफ़गानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल दूसरा रोज़ और आज इस सिलसिले में अभी आपने देखा ज़बीउल्लाह मुजाहिद तालिबान के स्पोक्समैन तालिबान का अफ़गानिस्तान किस अंदाज़ का होगा उसकी तस्वीर कशी कर रहे थे और वो कह रहे थे कि तमाम ऐसे लोगों को जो कि हुकूमत में हैं, जो जिनका ताल्लुक़ किसी भी सूरत से अशरफ गनी हुकूमत के साथ रहा, जो तालिबान मुखालिफ रहे हैं, उन सब के लिए आम माफ़ी है। तालिबान चाहते हैं कि उनकी नई हुकूमत में ख़वातीन को हुकूक़ हासिल हों, इंसानी हुकूक़ की एहतराम हो और आलमी सतह पर तालिबान को रिकग्नाइज़ किया जाए और तालिबान का इमेज जो है वो हर सूरत में बेहतर हो। अच्छी गुफ्तगू है और इसी दौरान हम देख रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट पे किसी अंदाज़ का एक सुकून रिस्टोर हो चुका है और वहाँ से फ़्लाइट ऑपरेशन अब नॉर्मल अंदाज में जारी है, मगर बहुत कलीदी फ़ैसले करने हैं जिसका जिक्र अभी आपने देखा। हुकूमती नुक्ता नज़र आपने सुना, हुकूमत इस सिलसिले में क्या सोच रही है, मगर पाकिस्तान की फ़ौजी और मिलिट्री लीडरशिप को जो कलीदी और बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसले करने हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, इसके असरात पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की तरक्की पर, पाकिस्तान के लोगों पर और पाकिस्तान की दुनिया के इमेज पर बहुत दूर रस होंगे। आज के फ़ैसले इसकी प्राइस हम दहाइयों तक देंगे या इसके समरात हम दहाइयों में समेटेंगे। इस पूरी सूरत हाल पे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, किस चीज़ की एहतियात करनी और कितना मोहतात रहने की ज़रूरत है, इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है। एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान में खारजा उमूर और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक उमूर की माहिर, बहुत ही तजुर्बेकार सफारतकार, अमरीका, बरतानिया, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तक़िल मंदूब रही हैं, मोहतरमा डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। फरमाइएगा कि बहुत ही ऑब्वियसली क्रिटिकल चैलेंज है हमारे डिसीजन मेकर्स को और हमने बहुत ही क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक और इस वक्त के हमने डिसीशंस करने हैं। आपके नज़दीक आज की सूरत हाल के अंदर वो क्या अहम तरीन डूज़ हैं जो कि हमें करने चाहिए और वो क्या अहम तरीन डोंट्स हैं जो कि अभी हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए? कामरान, शुक्रिया आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में। पहले तो मैं ये कहूँगी कि सिचुएशन जैसे आपने भी फरमाया बहुत फ्लूइड है, अफ़गानिस्तान में फ्लक्स में है, तो जाहिर है ऐसे वक्त पे मोहतात होने की ज़रूरत है। जो तालिबान लीडर्स की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मैं समझती हूँ कि वो एक कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल कंसर्न्स हैं और जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान के भी कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तालिबान के जो लीडर्स हैं और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं। जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से, और जो खुशाइंद बात है, आपने पूछा कि पाकिस्तान के लिए डूज़ और डोंट्स क्या हैं। देखें, एक डू तो पाकिस्तान कर रहा है और वो ये है कि पाकिस्तान बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चल रहा है और साथ ही चलना चाहिए इस हवाले से कि पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है तालिबान को कि आप इंक्लूसिव सेटलमेंट और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं। मैं समझती हूँ कि अब देखना है कि तालिबान ये कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, मगर अर्ली सिग्नल्स से तो यही लग रहा है कि वो कोशिश ज़रूर करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान की तरफ से जाहिर है ये भी कहा गया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी कहा गया, तो आप कह सकते हैं कन्वर्जेंस है बिटवीन पाकिस्तान एंड द रेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड इट्स नेबर्स ऑल्सो। और वो ये है कि जी अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी मिलिटेंट या टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए आइंदा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जिसका आपने भी जिक्र किया कि ह्यूमन राइट्स के रिस्पेक्ट करना, विमेंस राइट्स का रिस्पेक्ट करना, उस पर भी हम देख रहे हैं कि तालिबान जो हैं वो अपने क्या कहते हैं मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं
to allay these fears. بالکل آپ نے فرما دیا جو ہم اس وقت کر رہے ہیں وہ مناسب ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہمارا اس میں کنورجنس نظر آ رہا ہے، تو اب تک جو ہم کر رہے ہیں صحیح ہے، مگر ڈونٹس ہمارے لیے کیا ضروری ہیں کہ ہمیں کسی صورت میں یہ عمل نہیں کرنے چاہیے یا یہ ایکشنز نہیں لینے چاہیے یا یہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اس سے فاصلہ رکھیں؟ دیکھیں 3 ڈونٹس ہیں میری نظر میں. پہلے تو ڈونٹ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ فارمیشن اس وقت جس میں کہ طالبان انگیجڈ ہے ادر لیڈرز کے ساتھ، جو باقی ایتھنک مائنورٹیز کے جو لیڈران ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کی بات چیت چل رہی ہے. پاکستان کو اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. یہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ افغان لیڈ ہونا چاہیے اور افغان اونڈ ہونا چاہیے، تو اب ان کو خود کرنے دیں، بیکاز یہ ان کا ملک ہے اور اس کی جو ڈیسٹنی ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. تو پہلا تو یہ. دوسرا ڈونٹ یہ ہے کہ بہت ساری وائسز ہماری جو ہیں کیبنٹ سے اور مختلف اور جو عہدیدار ہیں وہ افغانستان میں بولنا شروع کر دیتے ہیں اور انٹرویو پہ انٹرویو دیتے رہتے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ یہ مناسب ہے. یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے. اس وقت ہمیں صرف ایک آواز سے بات کرنی چاہیے اور وہ آواز ہونی چاہیے یا فارن منسٹر کی یا فارن منسٹری کی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ. اور تیسرا ڈونٹ بھی ہے اور ڈو بھی ہے، ڈیپینڈز آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں. وہ یہ کہ وی کی ناٹ ٹیک آور آئیز آف دا بارڈر. ہمیں اپنا فوکس، اور میں یہ کہوں گی کہ ڈو کیپ یور آئیز فرملی آن دا بارڈر. دیکھیں ایسی فلوئڈ سچویشن میں ہمیشہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ایلیمنٹس نہ آ جائیں ہمارے بارڈر ریجنز میں جو کہ ہمارے لیے ایک تھریٹ ہوں. تو وی کی ناٹ ٹیک دی آئی آف دا بال ایز دے سے. بہت اچھی آپ نے ایکسپلین کر دیا ہمارے ڈوز اور ڈونٹس. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کنورجنس رہے. کل انٹرنیشنل کمیونٹی ایک جگہ نہیں رہتی، جو کہ خارج از امکان نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ایک بڑی سیریس کولڈ وار سچویشن ہے یو ایس اور چائنا کے درمیان. چائنا کے اپنے بہت امپورٹنٹ انٹرسٹ ہیں، ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے افغانستان پرامن رہے. یو ایس کے اپنا انٹرسٹ ہیں، اور بہرحال یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک پیج پہ رہے شاید یہ آگے چل کے ممکن نہ ہو. وہ زیادہ امپورٹنٹ امتحان ہوگا، اور اس کو ہم اس سلسلے میں کتنے فورورڈ ہیں اور کتنے ہمیں اس کا احتیاط کرنی ہوگی، اور اس وقت ہماری پرائرٹی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے کامران، میں تو اس کو 2 طریقے سے دیکھوں گی. پہلے تو یہ کہ جو اس وقت کنورجنس ہے، میں نہیں دیکھتی کہ چین اور امریکہ میں کوئی فرق ہے اس وقت. جو دونوں چاہتے ہیں افغانستان میں امن چاہتے ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ وہاں ایک انکلوسیو گورنمنٹ فارم ہو. دیکھیں جو کل سیکیورٹی کاؤنسل کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، آخر سیکیورٹی کاؤنسل کی سٹیٹمنٹ میں چین، روس اور امریکہ سب نے مل کے یہ ڈرافٹ کیا ہے نا. تو اس میں تو بہت کلیئر ہے کہ ان کی اگریمنٹ ہے، فنڈامنٹل اگریمنٹ ہے. دیکھیں کوئی دنیا کا ملک نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں پھر سے وہ ان کی سرزمین استعمال ہو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے. تو پہلے تو میں یہ کہوں گی. دوسرا، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو دیکھیں، ہمیں بھی ایک طرح سے رسپونڈ تو ہم کر رہے ہیں سچویشن کو، مگر ہمیں بہت ہی کوشسلی اور کیئرفلی چلنا ہے اس پیریڈ میں، بیکاز ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی چلنا ہے، لیکن ہمارے بھی کچھ اپنے مفاد ہیں تو ہم اس کے بھی مطابق چلیں گے. ہمارے کچھ ویلیوز بھی ہیں جو کہ اس کے مطابق بھی ہم چلیں گے. اور پھر یہ کہ ہم ہمسائے ہیں افغانستان کے. ظاہر ہے مختلف ملکوں کی، جو آپ بھی کہہ رہے تھے پہلے، مختلف ملکوں کی ڈفرینٹ ایکویٹیز ہیں افغانستان میں، لیکن جو کور چیزیں ہیں اس پہ میرا خیال ہے کہ اس وقت تو بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی یونائٹڈ ہے. اچھا، اس میں ہمارا ایک ایکسپیرینس ہے. اب جیسے کہ اب امریکہ جیسی عظیم قوت کو شکست ہوئی، اس سے پہلے روس کو شکست ہوئی، خیر اس سے پہلے برطانیہ کو شکست ہوئی. ملبہ پاکستان پہ ڈالتے ہیں، جیسے کہ روس نے کہا کہ بھائی پاکستان کی وجہ سے ہوا، شاید کسی حد تک درست بھی تھا. امریکہ میں بھی ایسی آوازیں ہیں کہ پاکستان نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. پاکستان نے، آپ نے آج شاید وال اسٹریٹ جرنل کا ایڈیٹوریل بھی دیکھا ہو. اس کو کیسے ہم بیلنس کریں؟ وہاں پر جو اس طریقے کی جو سوچ ہے جس میں پاکستان کے حوالے سے کچھ غصہ بھی ہے، ہمیں اس کو کیسے مینج کرنا ہے؟ یو ایس کو ہم کیسے مینج کریں، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو؟ دیکھیں کامران، 1-2 جگہ تو ضرور اس طرح کے الزامات آئے ہیں، لیکن اصل بحث جو امریکہ میں ہو رہی ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی وہ بحث کیا ہے؟ وہ بحث یہ ہے کہ جی صدر بائیڈن جو ہے، آیا انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا یا انہوں نے بہت ہی ہیسٹی وڈرال کی، اور پھر ان کو
जो क्रिटिसिज्म का निशाना बना रहे हैं वो रिपब्लिकन्स हैं, उसमें फॉर्मर सदर ट्रंप भी शामिल हैं, मिच मैकॉनल, सेनेटर मिच मैकॉनल और मुख्तलिफ कंग्रेशनल वॉइसेस भी हैं रिपब्लिकन साइड की। तो ये तो उनकी आपस की बहस है, इसमें हमारा कोई तल्लुक नहीं है और हमें बार बार मैं समझती हूँ कि सफाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप जितनी दफ़ा सफाई देंगे वो आप उसी चीज़ को इश्तिहार देंगे, फिर उसका इश्तिहार बार बार देना हमारे मुफाद में नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि हमें बर्दाश्त करना भी सीखना चाहिए। कोई अगर कहता है तो कहने दीजिए उसको, हम अपना मौक़िफ़ बयान करते रहें लेकिन विदाउट रेफरेंस टू द एलिगेशन, बिकॉज अगर आप एलिगेशन को बार बार दोहराएंगे और सारा वक्त रोना धोना डालेंगे कि ओहो लोग हमें देखें ब्लेम कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझती उससे कोई फ़ायदा होगा हमारे मुल्क को। हमारा फोकस होना चाहिए हमारी सलामती, हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा किस तरह के तल्लुकात हो सकते हैं अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के साथ, और यही कि हम अपने बॉर्डर को कैसे सिक्योर रख सकते हैं ताकि कोई किसी किस्म का फॉल आउट ना हो हम पे। बहुत उम्दा, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही मौजू और बहुत ही एक कंसिडर्ड ओपिनियन, बहुत एक्सपीरियंस्ड ओपिनियन आपने डॉक्टर मलिहा लोधी का सुना। इस गुफ्तगू को हम जारी रखते हैं फ़ौजी एंगल से भी और अमेरिका के एंगल से भी, और फिर पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजी की सूरत हाल में जो पोजीशन है उस पर गुफ्तगू जारी रहेगी छोटे से वक्त के। सफारती नुक्ता निगाह से और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से और उसके अहवाल और उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, डॉक्टर मलिहा लोधी हमसे बात कर रही थी। अब अफ़गानिस्तान की तेज़ी से तबदलती हुई सूरत हाल और उसमें जो मुसलसल नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अभी तालिबान का हमने पॉलिसी स्टेटमेंट भी देख लिया। पाकिस्तान को किन अवामिल का ख्याल करना है, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के मामलात में, जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस के हवाले से यकीनन पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और आज के फ़ैसले यकीनन पाकिस्तान के लिए मेक और ब्रेक फ़ैसले होंगे। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो आज हम फ़ैसले करेंगे और ये इसके असरात जो हैं कई दहाइयों तक हमारी नस्लें उसको महसूस करेंगी, या उसकी कीमत अदा करेंगी, या उसके समरात समेटेंगी। अब और इसके हवाले से पाकिस्तान को दुनिया के साथ ताल्लुकात, दुनिया के साथ चलना है, आलमी क़ुव्वतों के साथ चलना है, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए हमारे साथ, दुनिया को कैसे लेके चलना चाहिए, अमेरिका के साथ पाकिस्तान की जो सर्द महरी है उसको कैसे निपटा जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, एनालिस्ट हैं, डिफेंस स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के बहुत एक्सपीरियंस, हमारे यहाँ कॉलमनिस्ट भी हैं। डॉक्टर आदिल नजम हमें बॉस्टन से ज्वाइन कर रहे हैं, डीन हैं पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। मार्शल साहब आप फरमाइएगा कि क्योंकि बहुत मैसिव जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंज है जो कि हमारे सामने आ रहा है, टॉमस फ्रीडमैन ने आज न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा कि मॉडर्न दुनिया का ये बहुत ही जो ग्रूसम जो स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, वो हम देख रहे हैं। इसमें कितना हमें फूक के क़दम रखना है, और आपके ख़्याल में उस फूक को क़दम रखने में हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए? एयर मार्शल साहब। जी बहुत शुक्रिया खान साहब। पहले तो ख़दशात जहाँ तक थे और रहे कल शाम तक या जब तक आज सुबह तक, बहुत वाकई में उनकी जो नौयत थी बहुत सीरियस थी, क्योंकि ये नहीं मालूम था कि अफ़गानिस्तान किस करवट बैठेगा। इसमें तो कोई शक नहीं था कि तालिबान ने उसका कंट्रोल संभाल लिया था, लेकिन तालिबान किस शक्ल में सामने आएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल था। लगता है कि आज के दिन के अंदर जो मामूलात हुए हैं, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो इंटरव्यूज़ दिए गए हैं, उससे कुछ पॉलिसी का इजहार जो है वो ऐसा नज़र आता है जो कि इन तालिबान को 1996 वाले तालिबान से फ़र्क दिखाता है। और अगर ये ऐसा ही है, और अगर ये सच है और इसी तरह ही होगा, और लगता है कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि उनकी बातें मुख्तलिफ हैं, उनके तरीके मुख्तलिफ हैं, उनका काबुल में आना मुख्तलिफ अंदाज का है, तो अगर ये सब चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी और ख़ास तौर पर खित्ते के ममालिक के लिए एक सुख का सांस लेने का वक्त है। आपने तरजीहात का जिक्र किया कि पाकिस्तान की तरजीहात क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान की तरजीहात बड़ी वाज़ेह हैं। ऐसी सूरत में तो इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान को पहले पाकिस्तान पे तोहमतें लगी कि उनको पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल है, जिस किस्म की भी थी, वो जब से यहाँ पे आए हैं उसके बाद फिर यहाँ से वापस चले गए, और उनके पास बहुत सारा इलाका था अफ़गानिस्तान का जहाँ पे उनके ऑपरेशन वो अपना करते थे, उनकी जगह थी, उनके कंट्रोल में था।
لیکن اس سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کیا ان کو ریکگنائز کتنا جلدی کرے گا. کیا 1996 والا کام ہوگا جہاں پر ہم دنیا کے آگے اس کا ڈنڈورا پیٹیں گے کہ ہمارے طالبان نے کابل پہ قبضہ کر لیا, یا یہ کہ ہم دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے کہیں گے کہ نہیں, ایک افغانستان میں بہت ایک کرٹیکل تبدیلی آئی ہے اور اس کرٹیکل تبدیلی کو سٹیبلائز کرنا, افغانستان کو ریاست کے طور پہ سٹیبلائز کرنا اب ہماری ترجیح ہے, جو کہ پاکستان نے افغان لیڈ افغان اون جب ہم بات کرتے تھے ڈائلاگ یا اس کا جو حل تھا تو اس کا تقریباً مطلب یہی بنتا تھا. میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اس کا اظہار بڑے بہتر انداز میں پچھلے 2-3 دنوں میں کیا جب سے یہ طالبان نے ٹیک اوور کیا. تو پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے اور خطے کے ممالک چین, روس, ایران, ترکی اور خاص طور پہ افغانستان کے باقی نیبرلی کنٹریز جو ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس, ان کے ساتھ ایک بہت ایکٹیو رابطہ, تاکہ پاکستان شوڈ ناٹ بی جمپنگ دا گن. اپنے ساتھ جب جائیں روس, چین, ترکی سب ہمارے ساتھ ہونے چاہیے اور ہم ایز نیبرز اس کو ریکگنائز کریں. پہلی بات تو یہ ہے, اور اس کے لیے جو بھی ہمیں ایفرٹ لگانی ہے ڈپلومیٹک ایفرٹ وہ کرنی چاہیے. دوسرا بارڈر مینجمنٹ, بارڈر کنٹرول. ایسی سچویشن میں جبکہ وہاں پہ ایک بڑی حد تک اس وقت ابھی گورنمنٹ نہیں بن پا رہی یا بنی نہیں, اور شاید 1-2 روز اور لگ جائیں, ایسے وقتوں میں مشکلات لوگوں کے لیے بہت بڑھتی ہیں. جس طرح ہم نے کل کے نظارے دیکھے, ان کے ایئرپورٹ کی اور مشکلات دیکھیں, تو یہ نہ ہو کہ پاکستان پہ پریشر اس قسم کا پڑنا شروع ہو جائے. پاکستان شوڈ بی ویری کلیئر کہ کون ریفیوجی ہوگا, کون نہیں ہوگا, کہاں پہ رکھا جائے گا اگر کوئی آتا ہے یا نہیں رکھا جائے گا, ہم نے بارڈر کو مینج کیسے کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو دوسرا والا ہے. تیسرا, پاکستان جو ایفرٹ کر رہا ہے کہ ایک پولیٹیکلی ایک کنسنسول گورنمنٹ بنے, اور تمام دھڑے جس کا اظہار آج ان کی پریس کانفرنسز میں ہوا. پاکستان اپنے طور پہ یہاں پر جو ان کی ٹیم ہے 8 لیڈران آئے ہوئے ہیں مختلف علاقوں سے, ان سے بات چیت کر رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے جو کانٹیکٹس ہیں وہ ایکٹیو ہیں, الائیو ہیں, تاکہ اس کو انیبل کیا جا سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا عادل نجم صاحب یہ بتائیے گا, پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنا اسیوج کرے گی, کتنا یہ جب یہ پریسر ہوا ہے طالبان کا, ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا, اپیرنٹلی جو الفاظ اور یقین دہانیاں انہوں نے کرائی ان تمام کنسرن کو ایڈریس کیا ہے, جو ان کے حوالے سے مغرب میں, دنیا میں, امریکہ میں خاص طور پہ بار بار اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے. انہوں نے ایک ایک پوائنٹ کو ایڈریس کیا اور یقین دہانی کرائی ہے کہ جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ویسا نہیں ہوگا, بلکہ جو گلوبل عالمی اسٹینڈرڈز ہیں اور جو ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈز ہیں دنیا کی, وہ ان کو پورا کریں گی. کتنا اس کا کچھ پازیٹیو اس کا اثر ہوگا امریکہ میں؟ دیکھیں وقت بتائے گا, لیکن ایک سرپرائز تو ضرور ہوئی ہے, کیونکہ جیسے آپ نے بھی پہلے کہا کہ جو ایک امیج تھا کہ طالبان کیا ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, وہ کیا کریں گے, وہ امیج جو ہے وہ طالبان بہت سیوی انداز میں اس کو نگیٹ کر رہے ہیں. صرف یہ بات کرنا کہ آپ آ کے پریس کانفرنس کریں, آپ اس قسم کے ٹیلی ویژن پروگرامز پہ جائیں, یہ بذات خود ایک سرپرائز تھی. سو سرپرائز کا ایلیمنٹ جو ہے وہاں طالبان نے بڑی میرے خیال میں سیوی گیم کھیلی ہے. لیکن اگر ہم غور سے سنیں کہ انہوں نے آج کہا کیا, تو انہوں نے تقریباً ہر دوسرے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ جناب انتظار کریں, ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ گفتگو کر رہی ہے اور آپ کو اس کی ڈیٹیلز پتہ لگیں گی. سو اگین آئی تھنک وہ پولیٹیکلی بڑی سیوی گیم کھیل رہے ہیں کہ وقت ان کی سائڈ پہ ہے. انہوں نے جس سپیڈ سے یہ کیا, اس میں جو ان کی سب سے بڑی گین ہے وہ ٹائم کی ہے, کہ ان اے وے جو لوگوں کے ذہن میں ٹائم لائن تھی کہ طالبان کیسے آئیں گے, کب آئیں گے اور پھر کیا ہوگا, اس تمام بساط کو انہوں نے الٹا دیا. اثر یہ ہوا کہ اس وقت اگر آپ امریکہ کو دیکھیں یا یورپ کو دیکھیں تو ایک سکتہ, ایک شوق ہے, ایک بالکل شوق ہے. اور میری خیال یہ ہے کہ وہ شوق یہ نہیں ہے کہ طالبان آ گئے, یہ تو کوئی سرپرائز نہیں ہے, تو ہمیں دوحہ میں پتا تھا کہ آخری اینڈ گیم اسی قسم کی ہوگی. شوق یہ ہے کہ کس طرح اور کس سپیڈ سے جو کابل کی گورنمنٹ تھی غنی صاحب کی, وہ کیسے کولیپس ہوئی, اور فوج کیسے کولیپس ہوئی. فوج اور غنی صاحب کے کولیپس جو ہے وہ اس انویسٹمنٹ کا کولیپس ہے جو 19 سال میں کی گئی, اس پیسے کا, اس انویسٹمنٹ کا, اس فوج کا, اس نظریے کا. سو ان اے وے جو ہمیں شوق دنیا میں نظر آتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ طالبان آ گئے, وہ تو ہے ہی, لیکن وہ یہ بھی ہے کہ ایک تمام جو ایک نظریہ تھا کہ ڈیموکریسی کس طرح لائی جائے گی ایک ملک میں, پیسے سے کیا کیا جا سکتا ہے, وہ سب. اور عادل نجم صاحب جب اس شوق سے اور اس سکتے سے, جس کو آپ نے سکتہ کہا وجہ طور پہ, اس سے جب نکلنے کا عمل شروع ہوگا, یعنی کہ جو تھنکنگ ہوگی ڈے آفٹر اور پھر ڈے آفٹر. بہرحال افغانستان میں امریکہ کا انٹرسٹ اس ریجن میں بے پناہ ہے, وہ رہے گا, لیکن ظاہر ہے کہ اسپیس کم ہو گئی, اس کا فٹ ہولڈ نہیں رہا, اس کا انفلوئنس اس طرح کا نہیں رہا.
اور امریکہ اس وقت ڈوبا ہوا ہے کہ کہاں غلطیاں ہوئیں، تاریخ نے ہمیں کہاں معاف نہیں کرنا، بائیڈن کے حوالے سے اور پھر فوج کے حوالے سے یہ ساری چیزیں. مگر اسی دوران جب یہ سب کچھ ہوا اور اتنی تیزی سے ہوا، ڈرامائی صورتحال میں ہوا، امریکہ اور پاکستان کے ساتھ، پاکستان ایک بہت اہم فریق اس پورے معاملے میں، وہ ایک بڑی سرد مہری رہی ہے، بہت ہی ایک سرد تعلقات کی کیفیت ہم نے دیکھی ہے. اس کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں اور پاکستان کو اس پوری صورتحال سے کیسے نمٹنا چاہیے، خاص طور پہ امریکہ کے رویے کے حوالے سے جو مستقبل میں ہم دیکھ رہے ہیں یا جو اس کی آگے کی پالیسی ہو سکتی ہے اس خطے کے حوالے سے؟ بہت اچھی بات جی. آپ نے ایک پچھلے مہمان سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کل اور گزشتہ کل اور آج کے افغانستان میں کیا فرق ہے. اصلی سوال یہ بھی ہے کہ آج کے افغانستان جو ہم نے آج دیکھا پریس کانفرنس، اور آنے والے پرسوں کے افغانستان میں کیا فرق ہوگا جب ایک حکومت بن جائے گی. کیونکہ افغانستان میں بھی اب طالبان کا چیلنج ہوگا گورننس کا، اور باقی دنیا جہاں امریکہ اس سے منسلک ہوتی ہے، میرے خیال میں اس بار جو ہے ویسٹ اور امریکہ بھی اس طرح شاید ریئیکٹ نہ کر سکیں جیسے انہوں نے 20 سال پہلے یا 22 سال پہلے کیا تھا، یا 24 سال پہلے کیا تھا جب طالبان پہلی بار آئے تھے. اور وہاں میرے خیال میں پاکستان کا رول آتا ہے. آپ کے پچھلے مہمانوں نے بالکل 100% درست بات کی ہے. یہ ایک اپرچونٹی ہے ڈپلومیٹکلی پاکستان کے لیے. پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہماری کریڈیبلٹی ہے. یہ اس کریڈیبلٹی کو ری بلڈ کرنے کا ایک اپرچونٹی اس طرح ہے کہ دنیا بھی دیکھے اور طالبان بھی دیکھیں کہ پاکستان از اے کریڈیبل ممبر آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی، کہ ہم جو ہیں طالبان کے مشیر نہیں ہیں، ہم جو ان کے میسنجر نہیں ہیں، ہم ڈاکیے نہیں ہیں، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک حصہ ہیں. اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں طالبان، یہ افغانستان جو ہے، ناٹ طالبان، افغانستان، اس سے ان کے ہمسائے کی حیثیت سے، ایک ہمسائے ملک کی حیثیت سے ہم ڈیل کریں گے. اور جو باقی انٹرنیشنل کمیونٹی جس میں ہمیں کئی بار سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، یہ میرے خیال میں اس سائیڈ لائن سے واپس آنے کا موقع ہے. نہ صرف افغانستان دیکھے گا کہ پاکستان کیسے بہیو کرے گا، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دیکھے کہ پاکستان ایز اے ریسپانسبل ممبر آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کرتا ہے. اور میرے خیال میں اس میں بڑی اہم مووز ہوئی ہیں. مثلا جو اسٹرینڈڈ فارنرز ہیں اس وقت کابل میں، افغانستان میں، ان کی مدد، مثلا باقی دنیا کو کی جو گفتگو ہے افغانستان اس میں اسسٹ کرنا، لیکن ناٹ ایز اسپوکس پرسن. پاکستان کی پالیسی ہیز ٹو موو فرام بینگ اے طالبان پالیسی ٹو این افغانستان پالیسی. افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے، پچھلے 70 سال سے ہے اور آئندہ بھی رہے گا. اس لیے یہ آئی تھنک ان اے وے اپرچونٹی بھی ہے، لیکن آسان بالکل یقیناً. اچھا ایم آر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جب چند دنوں میں وہاں پہ ایک حکومت بن جائے گی اور آل انکلوسیو گورنمنٹ آج شیور بھی کیا ہے طالبان نے، واٹ ایور، لیکن اب جو طالبان کی وہاں پہ حکومت بنے گی ایز اپوز ٹو پہلے، اور جو اس سے پہلے افغان حکومت تھی، اپیرنٹلی یہ ایک بڑی ریزنیبل ملٹری پاور بھی ہوگی ریجن کے لحاظ سے، کیونکہ جو ٹریننگ ہے 3 لاکھ افغان فوجیوں کی، جو اسلحہ ہے، گولہ بارود ہے، جو ایئر فورس ہے، جو پوری ملٹری وہاں پہ مائٹ امریکہ چھوڑ کے گیا ہے، یہ سارا، تو یہ سب جب طالبان پر آئے گا، طالبان کے پاس آئے گا یا اس گورنمنٹ کے پاس آئے گا، تو وہ ایک بڑی ریزنیبل ملٹری اسٹرینتھ بھی ہوگی ان کی اس خطے میں. جی خان صاحب، دیکھیے کسی بھی ریاست کے لیے سٹیبل ہونے کے لیے اس کے انٹرنل آرگنز جتنے بھی ہیں ان سب کو مستحکم ہونا چاہیے، جس کے اندر ملٹری بھی آتی ہے، جس کے اندر ان کی ایڈمنسٹریشن بھی ہے، ان کی پالیسی فارمولیشن بھی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے کل کیوس ہم نے کابل میں دیکھا اور آج ریلیٹیولی بہتر نظم ہم نے دیکھا، تو وہ ایک بہت بہتر پکچر، وہ پرزم ایسا ہے، وہ ایسی ونڈو ہے جہاں سے کہ دنیا اس وقت افغانستان کو دیکھتی ہے کابل کے تھرو. تو میرا خیال ہے ایک بہتر اس کا نظم اگر ہوگا اور بہتر ہوتا جائے گا تو ایک دونوں دنیا کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا امپریشن جائے گا. کابل کی ایڈمنسٹریشن، کابل کی آرگنائزیشن، کابل کا مستحکم ہونا ایک افغانستان کے، پورے افغانستان کے لیے. اسی کانٹیکس میں جہاں پولیس کا رول ہے وہاں پہ نیشنل لیول کے اوپر ملٹری کا لیول بھی ہوگا. تو لیکن مجھے ایک چیز ہمیں واضح کرنی ہے، وہ یہ کہ افغان طالبان کو کوئی چیز روک نہیں رہی تھی اس طریقے سے اپنی حکومت کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنی پالیسی کا اظہار کرنے کے لیے جس 1996 میں ہوا تھا. لیکن اس دفعہ کچھ چیز روک رہی ہے، اور وہ روکا کیا ہے؟ وہ 20 سال کا سفر ہے. وہ 20 سال کا سفر کیا بتا رہا ہے کہ یہ اب دنیا کے اندر جس طرح پہلے ہم نے کوشش کی تھی، یہ دنیا اس طرح کے ہمارے کنڈکٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی.
تو چاہے ملٹری اس کی کچھ نہ کچھ تو ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، تبھی اسٹیبلٹی آئے گی. تو ملٹری پار بھی ہونا چاہیے، اکنامک وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے. جب یہ اسٹیبلٹی آتی ہے تو یہ دنیا کے لیے، ورلڈ کمیونٹی کے لیے ایک بہت ری ایشورنگ چیز ہو جاتی ہے. ایک سوال آپ کا اور میں اگر آپ اجازت دیں تو آپ نے پوچھا کہ امریکہ اور پاکستان کے لیے، دیکھیے پاکستان آج بھی ریلیونٹ ہے. دنیا بھولی نہیں ہے کہ طالبان ہو یا افغانستان کا جو کنٹیگوس بارڈرز ہیں اور کس طریقے سے اشرف غنی سب کچھ کہتے کراتے کہ باوجود پاکستان پہ ڈیپینڈنس کتنی رہی تمام افغان حکومتوں کی، وہ ہمیشہ رہے گی. اگر وہاں پہ ایک ایسی حکومت ہے جو گالیاں نہیں دیتی پاکستان کو، پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی اپنے ملک میں جنریٹ کرنا چاہتی ہے، اس ریجن میں کرنا چاہتی ہے، اس کے اثرات اور بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان irrelevant ہو رہا ہے، اور امریکہ کو بھی اس قسم کے تعلق کی ضرورت رہے گی. پاکستان کو میرا خیال ہے there are far better promises ahead for پاکستان. عادل صاحب یہ مجھے فرمائیے گا، عادل نظم صاحب، امریکہ کیسے دیکھے گا؟ کل اللہ کرتا ہے کہ افغانستان پرسکون ہو جاتا ہے، آل انکلوسیو گورنمنٹ ہوتی ہے، جب طالبان اپنے وعدوں پہ پورے کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ جو چائنا کا بڑا میجر انیشیٹو ہے، ون بیلٹ ون روڈ، پھر سی پیک، اور اس سے پھر یہ کام شروع ہو جاتا ہے، یہ ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے اکراس افغانستان، پاکستان، گوادر اینڈ ٹو دا سینٹرل ایشیا، اور یقیناً اس کے پورے ریجن پہ بہت ہی زبردست اثرات ہوں گے. امریکہ جو کہ 20 سال یہاں پہ اپنی $2 کھرب جھونک چکا ہے، اپنی جانیں جھونک چکا ہے، وہ اس سچویشن کو کیسے دیکھے گا؟ کامران صاحب اگر مجھے اجازت دیں ایک چیز ایڈ کرنے کی، بہت سے ہم بات جب کرتے ہیں تو ہم نے یہ غور نہیں کیا، میں نے بھی شاید پہلے نہیں کیا، کہ یہ 20 سال میں نہیں 40 سال میں پہلی بار ہے کہ تمام کا تمام افغانستان، جب ہم وہ نقشہ دیکھتے ہیں، وہ ایک قوت کے ہاتھ میں. جب سوویت آئے تھے اس کے بعد سے اب تک پہلی بار ایسا ہے. جب طالبان پہلے بھی تھے تو نارتھ میں ناردرن الائنس تھی. سو ایک اس کا مقصد یہ ہوگا کہ طالبان کا اپنا گورننس چیلنج مشکل ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، کیونکہ ان کو اس کو ہولڈ کر کے رکھنے ہوگا. انہوں نے بہت سی ڈیلیں کی ہیں، جو مختلف علاقوں کے جو وار لارڈز تھے یا گورنرز تھے ان کے ساتھ انہوں نے اپنے جو ان کے لڑنے والے ہیں ان کے ساتھ ایک ایکسپیکٹیشن پیدا کی ہے ان 20 سال 19 سال میں. اب جب وہ کابل کو لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں ملائیں گے، تو ان کی بھی ایکسپیکٹیشن ہے ان لوگوں کی جو 20 سال سے گزرے ہیں. تو ان تمام ایکسپیکٹیشن کو مینیج کرنا جو ہے وہ طالبان کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا گورننس کے حوالے سے. امریکہ کا اس سے تعلق ایسے بنتا ہے کہ ان اے وے ابھی تو امریکہ سوگ میں آج، لیکن ان قریب اس کو سوگ سے نکل کے یہ سوچنا ہوگا کہ یار اب ہم نے کیا کرنا. اور اس وقت افغانستان کے اندر اگر یہ طالبان جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے، تو ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کو امریکہ سے بھی لنک کر سکتے ہیں. and many of them have moved to the Taliban side. تو میرا یہ نہیں خیال کہ امریکہ اس بار جو ہے وہ کر سکے گا کہ ہم اچھا بالکل اس کو آسٹرسائز کر دیں گے، کونے پہ ڈال دیں گے. اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو نہ صرف طالبان بدلے یا نہیں بدلے ہم بڑی بات کرتے ہیں، لیکن دنیا تو بدل گئی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم، ڈین پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز باسٹن یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تھے، اور وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.